कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। वो बुरी तरह चीख रही थी जब दरवाज़ा खोलकर समीर दुरानी अंदर आया। वो उसका चचाजाद कज़न था जो उससे 2 साल छोटा था। वो हमेशा उसे छोटा भाई समझती आई थी, पर नहीं जानती थी वो उससे मोहब्बत कर बैठा था। वो बला का ज़िद्दी था और अब लारेब भी मोहब्बत के साथ उसकी ज़िद बन चुकी थी। क्या अब आप निकाह के लिए तैयार हैं? यकीन करें, सारी ज़िंदगी यही रहेंगे, पर मैं आज़ाद नहीं करूँगा। बल्कि बगैर निकाह के। वो बोलते जो ही करीब आया, लारेब ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा तो वो गहरा मुस्कुराने लगा। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, पर अब आप मुझे मजबूर कर रही हैं। लारेब को अपने साथ खींचते वो ज़िद्दी आशिक। समीर दुरानी, तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया है? पूरी यूनिवर्सिटी में तुम अपने बाप का राज समझते हो, एक बड़े आदमी की औलाद हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज़मीन पर चलने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े समझोगे। ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे किसी के बाप का सिक्का नहीं चलता। खबरदार अगर तुमने अब किसी भी लड़के के साथ मारपीट शुरू की। उस वक्त प्रिंसिपल बहुत गुस्से में समीर दुरानी की क्लास लगा रहे थे, जिसने एक मामूली सी बहस की वजह से अपने सीनियर क्लास के लड़के को बहुत बुरी तरह मारा था। और समीर दुरानी अपनी असली हठधर्मी की वजह से सुर्खो सफ़ेद रंगत लिए बेहतरीन लिबास में इस वक्त बहुत ही मगरूर शहजादा लग रहा था। बहुत सी लड़कियों उसे देखकर ठंडी आंखें भरती थीं। वो था ही इतना हसीन। एक तो दौलत का नशा उसके सर चढ़कर बोलता था। अपने बाप की इकलौती औलाद था। दादा भी जद्दी पुश्ती अमीर थे और आगे उनकी ज़िंदगी भी ऐसी थी मानो सोने के चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुआ हो। थोड़ी देर बाद जब प्रिंसिपल ने उसे दोबारा स्टाफ रूम में बुलाया तब वो अपनी मगरूर चाल चलता हुआ स्टाफ रूम के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन अपने सामने ही अपने कज़न लारेब को देखकर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। जबकि लारेब खामोशी से सर झुकाए बैठी थी, तो दुपट्टे के हाले में उसका चमकता हुआ चेहरा समीर दुरानी की धड़कन तक रोक गया था। लेकिन वो खामोशी से जाकर खड़ा हो गया। जबकि लारेब ने उसको देखा तो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए उसकी जानिब गई और बोली, ये क्या है समीर, तुमने ऐसा क्यों किया? उस लड़के पर हाथ उठाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें पता है उसके सर पर कितनी गहरी चोट आई है। अगर उसे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? तुम्हारे सर भी बेफजूल का इल्ज़ाम आ जाता। दादा जान भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, घर चलो। जबकि प्रिंसिपल ने लारेब को देखते हुए कहा, मिस लारेब, ये आपके कज़न हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आप इतनी वेल एजुकेटेड हैं, आप इन्हें समझाएं कि कहीं भी तालीम हासिल करने के किसी भी इदारे के बहुत से उसूल होते हैं, उन्हें मानना चाहिए। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि लारेब ने उनसे एक्सक्यूज़ किया और समीर दुरानी का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। समीर दुरानी खामोशी से उसके हमराह चलने लगा था। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिल में ये अजीब सी फीलिंग क्या हो रही है। जबकि लारेब ने गाड़ी को ब्रेक लगाया तो समीर होश की दुनिया में वापस आया। दोनों जब घर के अंदर दाखिल हुए तो लारेब की वालदा ने हंसते हुए कहा, लगता है शहजादे साहब ने आज फिर यूनिवर्सिटी में कोई नया कट्टा खोल दिया है ना लारेब? लारेब ने भी समीर दुरानी की जानिब देखा जो कि बबल खा रहा था और बोली, अम्मी आप ठीक कह रही हैं, ये लड़का नहीं सुधरेगा। मैं अभी इसकी चचा जान से शिकायत करती हूँ। जबकि समीर दुरानी ने बात हवा में उड़ाई और अपने कमरे की जानिब चल दिया। अपने कमरे में दाखिल होते हुए उसकी नज़र अपने साफ सुथरे कमरे पर गई तो उसने मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नजर आते लारेब के साये को देखा था, क्योंकि वो जानता था कि लारेब को सफाई कितनी पसंद है। वो फैला हुआ घर बर्दाश्त ही नहीं करती। अपने सेकंड टाइम जॉब के साथ साथ वो घरदारी भी अच्छी तरह जानती थी। जबकि लारेब ने अपने चचा को बताया कि किस तरह समीर दुरानी ने आज उस लड़के को मारा है। उन्होंने भी अपनी बीवी को घूरते हुए कहा, यह सब इसकी ढील का नतीजा है। इकलौता बेटा कहकर इसने बेटे को सर पर चढ़ा लिया है। बेटी को इतना डरा धमका कर रखती है और बेटे को इसने शेर बनाया हुआ है। कल को हमारे सनों पर खाक दिलवाएगा ये। मुझे तो लड़कियों से इज्जत का डर नहीं है, लड़के से इज्जत का डर है। पता नहीं है क्या करेगा। जबकि अपने साहबजादे की बात सुनकर उसके बाप ने सख्त क्लास लगाई थी। समीर जो कि अजली हठधर्मी से बोला, बाबा मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ जो दुपट्टा ओढ़ के घर से निकलूँ। आहिस्ता आहिस्ता बात करूँ, किसी की भी कोई भी बर्दाश्त करूँ। वो मुझसे ओवर हो रहा था, मेरा भी हाथ उठ गया बस, और उसका नतीजा आपके सामने है। मिस लारेब बाप को एक की चार बता रही हैं। जबकि लारेब ने फ्रूट कटिंग करते हुए उससे घूरा और बोली, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। चाचू आप मेरा यकीन करें,
پروفیسر کے سامنے مجھے اتنا شرمندہ ہونا پڑا ہے نا کہ یہ میرا بھائی ہے جو ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ جبکہ پانی پیتے ہوئے سمیر دورانی کو اس بات پر اچھوکا لگا تھا۔ سب لوگوں نے حیرت سے سمیر کی طرف دیکھا تھا جو کہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ لاریب کی تو زبان کو ہی بریک لگ چکی تھی۔ سمیر دورانی کی والدہ نے اسے دیکھا اور بولی، کیا ہوا؟ ابھی تو تم ٹھیک تھے۔ سمیر دورانی نے کہا، آپ لوگ مجھے ٹھیک رہنے ہی کب دیتے ہیں؟ گھر پہ رہوں تو ایسے ذلیل کرتے رہتے ہیں، باہر رہوں تو یہ جو آپ نے استانی چھوڑی ہوئی ہے سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتی ہے۔ جبکہ ضلالت والی بات پہ لاریب نے بہت گھور کر اسے دیکھا تھا کہ اب تم ناانصافی کر رہے ہو سمیر، میں نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں کیا، بس میں تمہیں بتا رہی تھی کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ سمیر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، بس کریں، وہاں بھی لیکچر دیتی ہیں، یہاں بھی لیکچر دیتی ہیں۔ جبکہ لاریب غصے سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی نیچر ہی ایسی تھی، پورا گھر جانتا تھا۔ زیادہ لوگ اس سے بحث کرنے سے دور ہی رہتے تھے۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے جب اچانک سمیر گھر میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ بہت سے مہمان گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لاریب بھی کھانے کی ٹرے سجا کر ان سب کے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے دماغ میں ایک بات تو ہے، لیکن وہ اپنی سوچ کو جھٹلاتا ہوا باورچی خانے میں چلا گیا۔ باورچی خانے میں اپنی ماں کو کام میں مصروف دیکھا تو اس نے پوچھا، ماما، یہ باہر کون لوگ آئے ہیں؟ جبکہ جو بات اس کی امی نے اسے بتائی وہ سن کر سمیر دورانی کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گر چکا تھا۔ اس کی ماما نے جب سمیر کو ایسے دیکھا تو بولے، تم ایک کام صحیح کر سکتے ہو یا نہیں؟ مہمان آئے ہوئے ہیں، مجھے اتنا کام ہے، اب میں یہ کانچ سمیٹتی پھروں؟ چلو پیچھے ہو جاؤ، کبھی تمہارے پاؤں میں لگ جائے۔ جبکہ سمیر دورانی تو بس مسکراتے ہوئے لاریب کو دیکھ رہا تھا جو کہ سر جھکائے وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن کے دروازے سے گھر سے ہی نکلتا چلا گیا، اپنے دوست کے اپارٹمنٹ میں سگریٹ پیتے ہوئے بس ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس کا اکلوتا دوست عدنان جب سمیر دورانی کو اتنے سوچ میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تب سمیر دورانی نے کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے بہت قیمتی چیز مجھ سے دور جا رہی ہے۔ جبکہ سمیر دورانی نے بہت حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کیا بات ہے سرکار، آپ تو بہت ہی زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، سوٹ نہیں کر رہا تم پر اتنا سیریس ہونا۔ جبکہ سمیر نے اپنے ازلی غصے میں اس کی جانب دیکھا اور بولا، بند کر، میں سچ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا پھر یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے دوست نے کہا، تو بتا دو مجھے کیا بات ہے، شاید میں تجھے کوئی وجہ دے سکوں یا کوئی معاملہ سیٹ کر سکوں۔ سمیر دورانی نے کہا، یار مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی۔ جبکہ اس کی بات سن کر اس کا دوست زور زور سے ہنسنے لگا، تجھ جیسے اکڑو انسان کو کسی سے محبت ہو گئی؟ مجھے تو سنکی لگتا ہے، کس کی زندگی کا بیڑا غرق کرنے کا ارادہ کیا، بتا میرے بھائی۔ سمیر دورانی نے جب اس کی بات سنی تو پاس پڑا ہوا کشن اس کے منہ پر دے مارا اور بولا، لاریب۔ جبکہ لاریب کا نام سن کر اس کے دوست کے سچ میں رنگ اڑے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے اور اس سے 2 سال بڑی ہے۔ 27 سال کی لاریب اور سمیر دورانی کا کوئی جوڑ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اسے ہمیشہ بھائی سمجھتی تھی۔ عدنان اس سے مل چکا ہے، وہ لوگ اکثر اس پر ٹیوشن پڑھا کرتے تھے پہلے، اور اب جب وہ ان کی یونیورسٹی میں ہی ایک لیکچرار تھے، کافی مرتبہ اس سے سامنا ہوا تھا، لیکن کبھی ایسا لگا نہیں۔ عدنان نے کہا، میں نے صحیح سنا ہے تو لاریب آپی کا نام لے رہا ہے نا؟ ہاں وہی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور میں تجھے کیا جواب میں، یہ کب کیسے، اگر مجھے پتہ چلتا کیسے ہوا تو میں ہونے دیتا، لیکن اب جب سے میں نے یہ بات سنی کہ ان کا رشتہ طے ہو رہا ہے تب سے میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے اور غصہ اتنا آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں تجھے کیا مشورہ دوں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ تجھ سے بڑی ہیں تو کیا ہوا، بڑی ہے تو دل کو اچھی لگتی ہے، محبت ہے مجھے ان سے۔ اچھا تو ایک کام کر، پہلے اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات کر۔ جبکہ سمیر دورانی نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، گدھے، اگر میں نے گھر والوں سے بات کی ان کا ریئیکشن مجھے پتہ ہے کیا ہوگا۔ عدنان نے کہا، مجھے یہاں گالیاں دینے سے اچھا تو ایک بار گھر بات کر کے دیکھ لے، گھر کی بیٹی گھر میں رہ جائے گی، اس سے زیادہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے انہیں۔ سمیر دورانی اس کی بات سن کر بولا، شاید تو ٹھیک کہتا ہے، ایک بار بات کرنی چاہیے۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں گیا۔ اس کے باپ نے اسے کمرے میں آتے دیکھا تو بولے، خبردار، اگر تم نے مجھ سے کارڈ مانگا یا یہ کہا کہ تم نے گاڑی کہیں ٹھوک دی ہے، میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔
اپنے باپ کو اکتاہٹ سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، بابا ایک بار میری بات تو سن لیں، میں کہنے کے آیا ہوں۔ اس کی ماں نے روایتی انداز میں اپنے شوہر کو ٹوکتے ہوئے بولی، سن تو لیں بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ سمیر دورانی نے ڈائریکٹ کہا، مجھے لاریب سے شادی کرنی ہے۔ جبکہ اپنے بیٹے کی بات سن کر دونوں ماں باپ سکتے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے سمیر کو دیکھا اور جلدی سے دروازہ بند کیا، جبکہ اس کے باپ نے کھڑے ہو کر ایک تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا اور بولے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بہن ہے وہ تمہاری۔ جبکہ سمیر نے کانچ کے جگ کو زمین پہ دے مارا اور چیختے ہوئے بولا، وہ میری بہن نہیں ہے، وہ میرے تایا کی بیٹی ہے، میری بہن کوئی نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ لوگوں کا یہی جواب ہوگا۔ میں آپ سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، مجھے لاریب چاہیے، مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ لیکن اس کے باپ نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ بے شرمی سے ہنستے ہوئے بولا، میں نے آپ کو صرف بتانا تھا بابا، اب آپ سوچ لیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر مجھے وہ نہ ملی تو میں پورے گھر کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کا باپ بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کی ماں تو سکتے کی حالت میں ہی کھڑی رہی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا اور بولی کہ وہ کیا کہہ کر گیا، میں دوبارہ اس سے پوچھ کر آتی ہوں۔ جبکہ ان کے شوہر نے کہا، اب کیا فائدہ پوچھنے کا، پہلے پوچھنا تھا نا، گھر کی بیٹی بھی نظر رکھ رہا ہے۔ کتنی گھٹیا تربیت کی ہے ہم نے اپنی اولاد کی، مجھے سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے۔ جاؤ اس بدبخت کو منع کرو کہ کوئی بات بھائی بھابھی کے سامنے نہ کرے، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گا۔ وہ تیزی سے اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ اس وقت سمیر دورانی بیڈ پر لیٹا ہوا اپنا سر ایک جانب ڈال کر سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر دور پھینکا اور روتے ہوئے بولی، میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم ایسے نکلو گے۔ سمیر اٹھ کر بیٹھا اور ماں کے ہاتھ تھام کر بولا، آپ تو مجھے سمجھے، میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ میرے دل کو سمجھے، میری تڑپ کو سمجھے۔ میں بہت سیریس ہوں لاریب کے لیے، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بھیگتے ہوئے محسوس کیا تو اپنے بیٹے کی آنکھوں کی جانب دیکھا۔ تم رو رہے ہو سمیر دورانی؟ وہ تو کبھی بچپن میں بھی نہیں رویا تھا، جبکہ اس لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ ماں تھی، ماں کا دل بھی پگھل گیا۔ وہ تو خاموش ہو گئی، لیکن ایک ہفتے بعد جب اچانک لاریب کی منگنی کا شوشہ اٹھا تو انہوں نے دل پکڑ کر اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا، جو کہ آنکھوں میں سرد پن گاڑے ہوئے لاریب کو گھور رہا تھا، جو پیلے رنگ کے جوڑے میں مسکراتی ہوئی یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ لاریب چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے گئی تو سمیر بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ لاریب نے اسے دیکھا، تم؟ مسکراتے ہوئے بولی، آج تم چھت پر کیسے آئے؟ جبکہ سمیر نے لاریب کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بہت ہی سنجیدگی سے کہا، آپ شادی سے بہت خوش ہیں؟ لاریب نے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر بولی، ہاں خوش تو ہوں گی، فیصلہ امی ابو کا ہے۔ کیوں، تم کیوں ایسا سوال کر رہے ہو؟ جبکہ سمیر دورانی نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی اور کہا، آپ اس لڑکے سے محبت کرتی ہیں؟ جبکہ اس طرح کے سوال پر لاریب نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں کیوں کسی نامحرم سے محبت کروں گی، بس ایک رشتہ ہو رہا ہے جو کہ روایت کے حساب سے ہے۔ میرا مطلب ہے، سمیر دورانی نے کہا، آپ کسی سے محبت نہیں کرتی؟ مطلب کالج گئے، یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں، اتنے لوگ آپ کی زندگی میں آئے۔ اس کی بات سن کر لاریب مسکرا کر اس کے سر کے بالوں کو بگاڑتے ہوئے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، امی ابو نے مجھ سے میری مرضی پوچھی تھی، مجھے ان کا فیصلہ قبول ہے۔ اور تم اتنے بڑے بڑے سوال کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ چلو نیچے۔ لاریب تو اس کے ساتھ سے ہو کے گزر گئی، لیکن خوشبو کا جھونکا جب سمیر کی ناک سے ٹکرایا تو اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ سمیر وہیں کھڑا رہا۔ دیکھتے دیکھتے منگنی کا دن آ گیا۔ سمیر اس وقت کالے رنگ کے کرتے میں سامنے اس لڑکے کو گھور رہا تھا جس نے لاریب کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تھی۔ سارا فنکشن ختم ہونے کے بعد رات کو لاریب جب اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو سمیر کھڑکی سے پوری رات کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ عدنان اس وقت اپنے دوست کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ سے اس نے سمیر دورانی کو بہت خوش باش دیکھا تھا، مگر اس وقت اس کی حالت دیکھ کر عدنان بھی اس کے ساتھ رو رہا تھا۔ لیکن سمیر دورانی کی اگلی بات نے اس کو چونکا دیا۔ عدنان، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے اپنے لوگوں سے کہہ کر اسے اٹھوا لیا ہے اور اس وقت وہ میرے فارم ہاؤس پر قید ہے۔ جبکہ عدنان نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور اس کے گریبان پکڑتے ہوئے کہا، تو نے اتنی گھٹیا حرکت کی، ایسی کیا محبت، جو بھی ہو وہ تیرے خاندان کی عزت ہے۔ سمیر، یہ تو نے بہت غلط کیا۔ جبکہ عدنان کو مارتے ہوئے سمیر دورانی بولا، میری محبت ہے وہ، ان کے خلاف کسی نے بات کی تو زبان کھینچ لوں گا میں گدی سے، میں ان کے بغیر مر جاؤں گا،
آج ہر حال میں ہمیشہ کے لیے اپنے نام کروں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے سمیر دورانی وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عدنان نے بس خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ لاریب اس وقت یونیورسٹی سے نکلی تھی جب اچانک ایک ویگن نے اس کا راستہ روکا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، کچھ لوگوں نے اس کے منہ پر کپڑا رکھا اور اسے گاڑی کے اندر دھکا دے دیا۔ اس کے بعد لاریب کو کوئی ہوش نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں۔ آنکھ کھولی تو اس نے خود کو بندھا ہوا پایا تھا، جبکہ چاروں سمت اندھیرا تھا۔ لاریب نے چیختے ہوئے ادھر سے ادھر دیکھا اور آوازیں لگانی شروع کی، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ چیخ چیخ کر لاریب کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور روشنی کو چیرتا ہوا ایک وجود اندر آیا۔ لاریب کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اتنی تیز روشنی میں سامنے سے کھڑے ہوئے سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کھولے۔ لاریب غیر دانستہ طور پر اسے دیکھ کر کافی حیرت میں تھی۔ لاریب ہاتھ کھولتے ہی کھڑی ہوئی اور سمیر کے بازو سے لپٹتے ہوئے بولی، سمیر، اچھا ہوا تم آ گئے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کچھ لوگوں نے باندھ کر رکھا تھا، مجھے یہاں سے لے کے چلو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جبکہ سمیر نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے بالوں کو کان سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ لاریب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں بیگانگی دیکھ کر لاریب نے اس سے فاصلہ بنایا تو سمیر نے واپس اس کے دونوں بازو جکڑ کر اپنے مقابل کیا اور بولا، یہاں آپ کو کسی اور نے نہیں، میں نے کڈنیپ کروایا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کی وجہ کو سمجھ رہی ہوں گی۔ جبکہ لاریب نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا اور بولی، مجھے پتا تھا تم شروع سے بدتمیز، ضدی اور اکڑو انسان ہو، لیکن تم ایسی کوئی حماقت کرو میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کیا سوچ سکتی ہیں کیا نہیں، یہ آپ جانتی ہیں۔ میں بس اپنا جانتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ابھی اور اسی وقت آپ سے نکاح کروں گا۔ جبکہ سمیر کی بات سن کر لاریب کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھی۔ سمیر نے جب ان کو حیرت میں ڈوبا دیکھا تو پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا بولا، مجھے پتا تھا آپ کا ریئیکشن کچھ ایسا ہی ہوگا۔ لاریب نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا اور بولی، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، تم ایسی کیسے کر سکتے ہو؟ جبکہ سمیر اچانک اس کے بال گدی سے پکڑے اور بولا، اگر اب مجھے بھائی کہا تو اسی جگہ دفن کر دوں گا میں آپ کو۔ آپ کو کیا لگا کہ میں آسانی سے آپ کو کسی اور کے ساتھ شادی کرتے ہوئے دیکھوں گا؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لاریب، اور سیدھی طرح نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نہیں مانی تو اس نے کہا، کیا کرو گے تم؟ سمیر دورانی نے مسکراتے ہوئے اس کے بال چھوڑے اور اچانک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ لاریب کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ سمیر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لاریب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، سمیر دیکھو میری بات سنو، تم جو کر رہے ہو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چاچا چاچی نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی۔ مجھے یہاں سے جانے دو، بلکہ تم بھی گھر چلو، یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگی۔ سمیر نے اس کو روکنا چاہا تو غیر دانستہ طور پر اس کے ہاتھ میں لاریب کا دوپٹہ آ گیا اور وہ کھینچ گیا۔ لاریب کی آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ اس نے ایک اور تھپڑ سمیر کے منہ پر مارا اور یہیں سمیر کی حد ہوئی تھی۔ اس نے لاریب کے دونوں ہاتھ موڑ کر اس کی کمر سے لگائے۔ درد سے اپنے آپ پر ضبط کرتی ہوئی بولی، سمیر تم جانور ہو، سمیر مجھے تم سے گھن آ رہی ہے۔ جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے سمیر نے اس کی گردن کے قریب جھک کر اپنی گہری سانس چھوڑی تھی، اور بس اسی لمحے لاریب نے اس کے سامنے اپنی ہار تسلیم کی تھی اور نکاح کے لیے حامی بھری تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کا نکاح ہو چکا تھا، جبکہ سمیر کی خوشی تو چھپائی نہیں چھپ رہی تھی اور لاریب بت بنی ہوئی وہاں بیٹھی تھی۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے پیشانی پر بوسہ لیا تو لاریب اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ سمیر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے پاؤں میں بیٹھا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمیر نے جھک کر جب اس کے ہاتھ پر بھی بوسہ لیا تو لاریب نے اسے اپنے آپ سے دور کیا اور بولی، مجھے گھر لے چلو، میرا دل بند ہو جائے گا، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے اس جگہ سے نکلا۔ تھوڑی دیر بعد جب گھر پہنچے تو سمیر کے باپ کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا۔ سمیر مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تو لاریب نے کہا کہ ایک کام تھا یونیورسٹی میں، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ چاچا کو لاریب کا یہ بہانہ بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا، وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ جبکہ سمیر کا باپ اس کے کمرے میں گیا تو سمیر خوشی سے ناچ رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے روک کر پوچھا کہ اتنے خوش کیوں ہو؟ تب سمیر نے انہیں کچھ نہیں بتایا اور ہنستے ہوئے بولا،
اللہ، خوش بھی نہیں ہو سکتا، عجیب بات ہے۔ انہوں نے اپنے سر پہ بیٹے کو دیکھا اور کہا، اگر تم نے کچھ غلط کام کیا ہے تو مجھے ابھی بتا دو، ورنہ بے فکر رہیں، سب کو بتاؤں گا۔ لیکن صحیح وقت آنے پر کہتا ہوا وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ سمیر دورانی جب سو کر اٹھا تو اسے کسی کے رونے کی آوازیں آئیں۔ جیسے ہی نیچے آیا، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا دل بند ہوا تھا۔ تایا جان کی میت کے ساتھ لاریب لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی۔ لوگ گھر سے واپس جا رہے تھے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو سنبھالا اور پوچھا، یہ سب کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، بھائی صاحب کو ایک کال آئی تھی، وہ میٹنگ کرنے کے لیے آفس گئے تھے، لیکن وہاں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور پھر یہ سب ہو گیا۔ لاریب تو غش کھا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ تائی جان کی بھی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ سارا گھر سوگ میں تھا۔ سمیر جب تدفین کر کے واپس لوٹا، ڈاکٹر واپس جا رہی تھی۔ تائی جان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو چکا تھا۔ اب وہ ان کے پاس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر تک جب اس نے لاریب کو وہاں نہیں دیکھا تو اپنی ماں کو تائی جان کے پاس بٹھا کر لاریب کے کمرے میں گیا۔ لاریب کو دیکھا جو کہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ سمیر اندر گیا تو آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لاریب نے جب سمیر کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کو پیچھے دھکا دیا اور بولی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ ابو کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ سمیر، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میرے بابا کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ زاروں کی طرح روتی ہوئی سمیر کو مار رہی تھی، جبکہ سمیر نے آگے بڑھ کر زبردستی اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ لاریب کانپتی ہوئی اس کے وجود کا حصہ بنی اور سسکنے لگی۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی۔ سمیر نے اسے چپ نہیں کروایا، اس کا دکھ بہت بڑا تھا۔ لاریب جب خود تھک گئی تو سمیر نے اسے بستر پر لٹایا اور خود اس کے سر کو دبانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب لاریب سو گئی تو سمیر نے اس کی پیشانی چومی اور کمرے سے نکل گیا۔ وقت اچھا ہو یا برا، اس کا کام ہے گزر جانا۔ وہ گزر گیا۔ سمیر کے باپ نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بھی اس کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائے۔ ایک ہفتے تک اس کی لاریب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی سمیر نے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج سمیر آفس جا رہا تھا تو وہ لاریب کے کمرے میں گیا۔ لاریب شاور لے کر باہر آئی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ تبھی اچانک سمیر آگے بڑھا اور اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا کر لاریب کے بالوں میں اپنا منہ چھپایا تھا، جبکہ لاریب تو حیران تھی۔ اس نے سمیر کے ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے چاہے، مگر سمیر نے مزید اسے خود سے لپیٹ لیا۔ لاریب نے اسے بہت زور لگا کر دور کیا تو مسکراتا ہوا پیچھے ہوا اور لاریب کو دیکھنے لگا، جو سرخ چہرہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ سمیر نے کہا، میں آج آفس جا رہا تھا پہلی مرتبہ، سوچا کہ آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھ کے جاؤں۔ اپنے شوہر کو بیسٹ آف لک نہیں بولو گی؟ آج میرا پہلا دن ہے آفس میں۔ لاریب نے دوپٹہ سر پہ لیا اور بولی، نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں بیسٹ آف لک بولنے کی، تم یہاں سے جاؤ۔ سمیر کا دل ایک دم ٹوٹ گیا۔ وہ خاموشی سے جانے لگا۔ لاریب بھی پلٹ گئی۔ تبھی اچانک سے وہ پلٹا اور ایک جسارت کر کے پھر بھاگ گیا۔ لاریب غصے میں ہونے کے باوجود اس کے بھاگنے پر مسکرانے لگی تھی۔ اور جب سمیر آفس آیا تو نہ جانے کیوں اس کا دل کیا کہ وہ تمام سٹاف سے خود جا کر ملے۔ اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے وہ سٹاف روم کے پاس سے گزرنے لگا تھا۔ ابھی اس کی نظر CCTV کیمرے کی کٹی ہوئی تار پر پڑی۔ اس کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ سمیر نے آگے بڑھ کر CCTV کیمرے کا چیپ ریکارڈر نکالا اور وہ فوٹیج دیکھنے لگا، لیکن جیسے اس کی نظر اس کے ٹچ پر پڑی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک آدمی تایا جان سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ سمیر کو لگا کہ اس نے اس آدمی کو کہیں دیکھا ہے، لیکن اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس آدمی کو کہاں دیکھا ہے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد ہی تایا جان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فوت ہو گئے، سمیر نے وہ فوٹیج لی اور آفس سے نکلتا چلا گیا۔ سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ یہ انسان کون ہے جس کی وجہ سے تایا جان کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا۔ ڈرائنگ روم میں کچھ مہمان بیٹھے، اپنی ماں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ لاریب کے سسرال والے۔ اچانک یہ بات سن کر اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں، جبکہ لاریب کو چکر کاٹتے دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ لاریب نے بے قراری سے اسے دیکھا اور بولی، اچھا ہوا تم آ گئے سمیر، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ چلا کیا ہوا؟ وہ لوگ شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں، لیکن ہمارا تو نکاح ہو چکا ہے۔ تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا۔ لاریب کو روتے ہوئے دیکھا تو سمیر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا گال چومتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، یہ میرے کرنے کے کام ہیں، آپ خاموشی سے جا کر بیٹھے، میں دیکھتا ہوں۔ لاریب جا کر ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی سمیر نے وہاں قدم رکھا تو وہاں موجود اس آدمی کو دیکھ کر سمیر کے ماتھے میں بل پڑے۔
اس نے سیدھا جا کر کہا، یہ انسان کون ہے؟ تب اس کی ماں نے کہا، یہ لاریب کا سسر ہے۔ لیکن جو بات سمیر نے سب کے سامنے رکھی وہ سن کر سب لوگ حیران تھے۔ سمیر نے بتایا کہ یہ تایا جان کے آفس میں گئے تھے اور ان کی آخری بار بات ہوئی تھی تایا جان سے، اور اس کے بعد تایا جان کو ہارٹ اٹیک آیا۔ جبکہ وہ آدمی سمیر کی بات سن کر کافی حیران تھا۔ اس نے کہا، نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری تو اکیلے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی لاریب کے باپ سے۔ سمیر نے اس آدمی کی گھبراہٹ محسوس کی اور وہ فوٹیج آن کرتے ہوئے سب کو دکھا دی، جبکہ وہ فوٹیج دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے تھے۔ اور اس نے لاریب کے جہیز میں ہماری کمپنی کے شیئرز مانگے تھے۔ تایا جان نے جب اس سے بحث کی تو پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس آدمی نے تایا جان کو دھمکی دی، وہ رشتہ توڑ دے گا۔ تایا جان اسے روک رہے تھے لیکن یہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لاریب سمیر کی ساری باتیں سن کر رو رہی تھی۔ سب کو یہی لگا کہ سمیر سچ بول رہا ہے۔ سمیر کے باپ نے اس رشتے کو اسی وقت ختم کر دیا اور لوگوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ لاریب بس خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سمیر کے ماں باپ نے سمیر سے کہا، اس نے بہت اچھا کام کیا۔ سمیر کے والد بولے، اب پتہ چلا کہ بھائی جان کی موت کی وجہ کیا تھی۔ سمیر نے کہا، بابا اچھا ہوا ایسے لوگوں سے جان چھوٹی۔ انہوں نے کہا، صحیح کہتے ہو تم، اللہ نے ہماری بچی کو بچا لیا۔ سمیر کافی پی رہا تھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ لاریب کے لیے کافی بنانے کے لیے آئی ہیں۔ سمیر نے کہا، وہ کافی بنا دے گا لاریب کے لیے۔ اس کی ماں چلی گئی۔ سمیر نے اپنے لیے اور لاریب کی کافی بنائی اور اس کے کمرے کی جانب گیا۔ لاریب نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سمیر کو دیکھ کر اس نے منہ موڑ لیا۔ سمیر نے اسے کافی دی۔ لاریب نے اسے دیکھا اور بولی، بات یہ ہے کہ میری زندگی مذاق بن چکی ہے، رشتہ ٹوٹ گیا، پورے خاندان میں مذاق بنے گا۔ جبکہ سمیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے کہا، آپ کو رشتے کی فکر ہو رہی ہے؟ یہ جان کر خوشی نہیں ہوئی کہ دھوکے باز لوگوں سے آپ کی جان بچ گئی اور آپ نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا؟ جبکہ لاریب نے اسے گھور کر دیکھا اور بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ سمیر نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ لاریب نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، میرا یقین کریں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں آپ کے لیے۔ یہ سب مذاق ہے لیکن میری زندگی کا سوال ہے۔ اور کیا کرنا ہے تم نے میرے ساتھ؟ میری زندگی کو تم نے سب کی نظروں میں مشکوک بنا دیا۔ لوگ میرے کردار کو برا سمجھیں گے۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سمیر نے اس کو سنجیدگی سے دیکھا اور بولا، آپ مجھے کب سمجھیں گی؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ اس بات کو کیوں نہیں تسلیم کر لیتی؟ لاریب نے کہا، مجھے کوئی بات تسلیم نہیں کرنی، میرے لیے عزت زیادہ اہم ہے۔ میں اپنے مرے ہوئے باپ کی لاج رکھنا میرے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے طلاق دے دو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے نکاح کا، پھر میں کہیں اور شادی کر لوں گی۔ جبکہ سمیر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مگ دیوار پر دے مارا۔ لاریب ڈر کے اس کے پاس سے اٹھنے لگی۔ تبھی سمیر نے اس کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ لاریب توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کے سینے پر جا گری۔ سمیر نے خود اس کے اوپر قابض ہوتے ہوئے کہا، آج تو طلاق لفظ کی بات کر دی، اگر آپ نے دوبارہ اپنے منہ سے یہ لفظ نکالا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری محبت ہیں۔ روایتی مردوں کی طرح میں آپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لوں گا تاکہ آپ کو کنٹرول کر سکوں۔ ایسے الفاظ نہیں کہنا کبھی۔ لاریب، میں نے آپ سے محبت کی، مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے۔ آپ میری محبت کا اس طرح مذاق بنائیں گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لاریب کو اندازہ ہوا کہ جذبات کی روح میں کیا کچھ کہہ دیا۔ سمیر نے اس کی فرار کے سارے راستے ختم کرتے ہوئے لاریب کے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا رشتہ مکمل کیا تھا۔ فجر کے وقت لاریب نے سمیر کو اپنے وجود سے دور کیا۔ سمیر نے سرخ آنکھیں لیے لاریب کی جانب دیکھا جو کہ رو رہی تھی۔ سمیر، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ بات کہہ کر لاریب واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ سمیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا کہ اس سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی۔ پہلے لاریب اس سے بہت زیادہ بدگمان تھی اور اب یہی سمجھے گی کہ سمیر اس کا استعمال کر رہا ہے۔ سمیر نے سوچ لیا تھا کہ وہ نیچے جا کر اپنے ماں باپ کو بتا دے گا کہ اس نے اور لاریب نے پہلے نکاح کر لیا ہے، تاکہ وہ لوگ شادی کر سکیں اور پھر لاریب کو سمیر مکمل زندگی دے سکے۔ سمیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تیار ہونے کے بعد جیسے وہ نیچے گیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ لاریب کا رشتہ اب ٹوٹ گیا ہے، تو بس سمیر شادی کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ اس کی بات سن کر اس کے باپ نے کہا، میں اس بارے میں لاریب سے پوچھوں گا، وہ سمجھے گی کہ اس کا باپ نہیں ہے تو ہم اس کو کوئی بھی حق نہیں دے رہے۔ جبکہ سمیر خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لاریب انکار نہیں کرے گی۔ لاریب جب نیچے اتر کر آئی تو اس کے اوپر ایک الگ ہی روپ چڑھا تھا۔ سمیر کی ماں نے بہت جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ انہوں نے لاریب کی جانب دیکھا اور بولی، لاریب، کافی فریش لگ رہی ہو،
جبکہ لاریب نے شرم سے سرخ پڑتے ہوئے چور نگاہ سے سمیر کی جانب دیکھا تھا۔ سمیر بہت سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے بات کرتے ہوئے کہا، لاریب، ہم چاہتے ہیں تم اور سمیر شادی کر لو۔ باہر کی دنیا کے لوگوں کو ہم دیکھ چکے ہیں، کوئی بھی اپنائیت کے قابل نہیں ہے۔ لاریب نے کہا، آپ امی سے بات کر لیں اس بارے میں۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہاری مرضی بھی ضروری ہے۔ لاریب نے سمیر کی جانب دیکھا جو کہ اسے دیکھ کم رہا تھا، گھور زیادہ رہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ سمیر بھی مسکراتا ہوا اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولے، تم اتنے سیدھے ہو نہیں جتنے نظر آ رہے ہو، کوئی بات تو ہے جو ہم سے چھپی ہے۔ جبکہ سمیر نے کہا، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، آپ زیادہ سوچ رہے ہیں، بس آپ نکاح کی تیاری کریں۔ اگلے جمعے کا نکاح طے کر دیا گیا۔ سادگی سے نکاح ہونے کے بعد لاریب اس وقت سمیر کے کمرے میں موجود تھی۔ سمیر نے کمرے میں لاریب کو دیکھا، مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، مگر لاریب نے اسے خود سے دور دھکا دیتے ہوئے کہا، خبردار اگر میرے قریب آئے تو، اور ہر ایک چیز پر تم نے اپنی حکومت سمجھ رکھی ہے۔ تم نے مجھے ایک جانور کی طرح ٹریٹ کیا ہے، جب جیسا دل کیا وہی کیا، نکاح کیا، زبردستی اپنا حق لیا۔ مجھے سمجھتے کیا ہو، کھلونا ہوں میں؟ اس شادی کو مذاق بنا دیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں خلا لوں گی تم سے۔ اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں کورٹ سے رابطہ کروں گی، مگر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ جبکہ سمیر نے اس کے بال پکڑے اور اپنے مقابل کرتے ہوئے کہا، میری خوبصورت پلس ظالم بیوی یہ اچھا کام نہیں کر رہی۔ آج کی رات ایسی دل دہلا دینے والی باتیں نہیں کرتے۔ میں نے بہت انتظار کیا اس رات کا، سوری۔ اس رات میں نے سوچا تھا تمہارے پاؤں میں، آپ کے پاؤں میں بچھا رہوں گا، اور آپ ہو کے لاریب نے اس کو دیکھا اور بولی، ایک رات میں تمہارا دل نہیں بھرا مجھ سے، اب بھی میرے پاس وہی ہے جو تم پرسوں کی رات مجھ سے لے چکے ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے لاریب کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ سمیر نے اس کو چھوڑا اور دور کھڑا ہو گیا۔ لاریب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سمیر نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پہ مارا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ لاریب نے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کی جانب بڑھی، لیکن سمیر نے اسے وہیں رکنے کا کہا اور بولا، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کا استعمال کیا ہے؟ میں نے بس ایک رات گزارنے کے لیے آپ سے نکاح کیا، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد میں آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ آپ تائی جان کی عدت تک اس نکاح میں رہنا چاہتی ہیں، آپ کی مرضی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میں آپ کو نکاح سے آزاد کر دوں گا۔ جانتا ہوں میں نے جذباتی پن میں آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری محبت بے معنی ہے۔ آپ نے میری بہت تسلیل کی ہے، میرا دل توڑا ہے لاریب۔ لاریب نے ایک دم اس کی آنکھوں میں دیکھا جو کہ سرخ ہو رہی تھی، لیکن یہ لمحہ ایک لمحے کے لیے تھا۔ دوسرے لمحے لاریب کو وہ ساری باتیں یاد آئی تھی، ماضی کی۔ ماضی لاریب کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب سمیر اپنی من مرضی کرتا گیا۔ سمیر نے اسے خاموش دیکھا تو کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ لاریب نے بند دروازہ دیکھا اور خود بھی واش روم میں کپڑے بدلنے چلی گئی۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ساری رات گزر گئی، لیکن سمیر کمرے میں دوبارہ واپس نہیں آیا۔ لاریب نے کمرے سے باہر جا کر دیکھا، اسے سمیر نظر نہیں آیا۔ دل میں سوچا، اس کی اتنی فکر کیوں کر رہی ہے؟ جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹی تو گارڈن میں سمیر نظر آیا۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ لاریب کا دل کیا کہ جا کر اس کو روک لے، لیکن پھر وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ ساری رات کوشش کے باوجود اسے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح کمرے میں آیا، کپڑے لے کر سیدھا واش روم میں بند ہو گیا۔ تیار ہونے کے بعد وہ نیچے ناشتہ کرنا چلا گیا۔ اس ساری کارروائی کو لاریب نے دیکھا تھا، لیکن سمیر نے لاریب کو نہیں دیکھا، نہ ہی اس سے کوئی بات کی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی سمیر کے والد نے لاریب کا پوچھا۔ اس نے یہی کہا، وہ کمرے میں ہے، آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، کیا ہوا، غصے میں ہو؟ جبکہ سمیر نے بدتمیزی سے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو نا مسئلہ ہے مجھ سے، بار بار سوال کرنے کا، میرا دماغ خراب کرنے کا، صبح صبح سوال جواب۔ یہ بات کرتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ جب سیڑھیوں سے اترتی لاریب نے باس کی بات سنی تھی، اس کی ساس نے لاریب سے پوچھا، سمیر اتنے غصے میں کیوں ہے، کوئی بات ہے کیا؟ لاریب نے گڑبڑا کر جواب دیا، پتہ نہیں، مجھ سے بھی ناراض ہی تھا۔ انہوں نے کہا، حیرت ہے، یہ تو تمہارے عشق میں پاگل تھا۔ مجھے تو لگا تھا بڑا مسکرا کر اٹھے گا، لیکن اس کا یہ رویہ دیکھ کر تو مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ عجیب سے مزاج کا ہے میرا بیٹا۔ لاریب، تم اسے فون کر لینا، اسے اچھا لگے گا۔
लारेब ने कहा जी चाची, लेकिन वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखती थी। जबकि समीर दूसरी तरफ ऑफिस में गुस्से की हालत में बैठा हुआ था। उसने अदनान को सारी बात बताई थी। अदनान ने उसे कहा, जो स्पेस तूने भाभी को अब दी हुई है ना, ये स्पेस तुझे पहले देनी चाहिए थी। जबकि समीर ने कहा, अब मैंने पक्का अहद कर लिया है, जैसा वो कहेंगी वैसा ही होगा, क्योंकि इस ज़िंदगी पर उसका भी हक है। अदनान ने कहा, बिल्कुल ठीक फैसला किया है तूने, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। समीर ने भी कहा, इंशाअल्लाह। शाम के वक्त जब समीर घर आया तो उसने किसी से भी कोई बात नहीं की, सीधा अपने कमरे में चला गया। लारेब चची जान के कहने पर उसके लिए चाय बनाकर कमरे में लेके गई, लेकिन समीर ने चाय नहीं पी, ना ही लारेब से कोई बात की। खामोशी से कमरे से निकल गया। लारेब को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कोई भी बात करने की कोशिश नहीं की। वक्त गुजरता रहा और देखते ही देखते उन दोनों की लड़ाई को 1 महीना गुजर गया। दोनों के दरमियान खामोशी की दीवार थी। समीर ने अपना कहा पूरा किया, लारेब से कोई बात नहीं की। आज अचानक लारेब को चक्कर आया था। चची जान ने डॉक्टर को बुलाया। जो खबर उनको सुनने को मिली वो सुनकर सब लोग हैरान और बहुत ज़्यादा खुश थे, जबकि समीर उस वक्त ऑफिस में था। लारेब खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। चाची जान ने समीर को घर आते ही यह खबर सुनाई थी कि वो बाप बनने वाला है। जबकि समीर ने लारेब के उदास चेहरे की तरफ देखा तो अपनी खुशी को अपने अंदर ही कहीं गर्क कर लिया। अदनान को जब उसने ये बात बताई तो वो खुशी से नाचने लगा था। समीर भी बहुत खुश था, लेकिन अचानक समीर खामोश हो गया। तो अदनान ने पूछा कि क्या बात है। तब समीर ने कहा कि मुझे लगता है कि लारेब खुश नहीं है, पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ क्या करेगी। जबकि अदनान उसकी बात सुनी तो बोला, तू पागल हो गया है, वो सिर्फ तेरा बच्चा नहीं है, भाभी का भी बच्चा है। तुझे एक मर्तबा बात करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या पता वो सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करना चाहे। समीर ने कहा, मुझे पता है वो बहुत ज़िद्दी है, कभी नहीं करेगी ऐसा। अदनान ने कहा, यार ट्राई तो करो, तू कम ज़िद्दी है क्या। समीर ने कहा, चल घर जाता हूँ, देखता हूँ कि उसका क्या रद्द अमल है। जब समीर घर पहुँचा तो उसने देखा कि लारेब बेड पर बैठी हुई थी। समीर ने बात शुरू करते हुए कहा, मुझे पता है कि आप इस खबर से खुश नहीं हैं, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। आपको मेरी वजह से एक मर्तबा फिर ये अजाब झेलना पड़ेगा। लेकिन लारेब, अगर आप चाहें तो इस वजह को ख़त्म कर सकती हैं। मैं आपको मज़ीद अपने साथ नहीं बांध के रखूँगा, आपको और तकलीफ़ नहीं दूँगा। जबकि समीर की बात सुनकर लारेब ने ज़ख्मी आंखों से उसको देखा था और आगे बढ़कर उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। समीर ने खामोशी से उसकी मार खाई थी। लारेब जब थक गई तो खुद ही आगे होकर उसके सीने से लगी तो समीर ने हैरत से नज़र झुकाकर उसके रोते हुए चेहरे को देखा था। समीर ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू रखे तो लारेब समीर से दूर हुई और बोली, ठीक है, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो ना, छोड़ दो, लेकिन ना ही मैं अपने बच्चे को कुछ करूँगी और ना ही तुम्हें उसकी शक्ल देखने दूँगी। जबकि समीर ने लारेब की बोलती बंद की और 2 लम्हे बाद जब उससे दूर हुआ तो बोला, आप वाकई बहुत जालिम हैं, कभी खुल के इजहार मत कीजिएगा। जबकि लारेब ने सुर्ख चेहरा लिए दोबारा से उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाया था। सब लोग बहुत खुश थे, लारेब की भी ज़िंदगी मुकम्मल होने वाली थी। वो अक्सर समीर को अपनी फ़िक्र में घुलता हुआ देखती थी। समीर रात देर तक बैठा उसके पाँव का मसाज करता, उसके हाथ चूमता। लारेब उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह इजहार करे। उस वक्त लारेब का 7वां महीना चल रहा था। अचानक उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। डॉक्टर के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। जबकि समीर के तो हाथ पांव फूल गए थे। लारेब उसको अपने लिए रोता हुआ देख रही थी। उसने कहा कि कुछ नहीं होता, वो ठीक है। बस समीर, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। समीर ने कहा, मैं जानता हूँ, मगर मुझे डर लग रहा है। लारेब ने कहा, मेरा वादा है तुमसे, सब ठीक होगा। लेकिन समीर को किसी तरह भी सुकून नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई तो समीर ने बेकरारी से उसकी जानिब बढ़ा। डॉक्टर ने एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा समीर के हवाले किया। जबकि नाजुक से बच्चे को देखकर समीर के तो चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने बच्चे को सीने से लगाया और लारेब की तबीयत का पूछा। डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो लारेब के पास गया तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। लारेब ने उसको चुप करवाया और बोली,
تکلیف مجھے ہوئی ہے اور رو تم رہے ہو، بالکل بچے ہو تم ابھی بھی۔ جبکہ روتے روتے سمیر نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اب تو میں ایک بچے کا باپ بن گیا ہوں، اب تو مجھے بچہ بولنا بند کریں۔ جبکہ لاریب نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولی، تھینک یو سو مچ مجھے اتنی محبت کرنے کے لیے اور میری زندگی مکمل کرنے کے لیے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ لیا اور بولا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مجھ جیسے ضدی عاشق کو قبول کرنے کے لیے۔ دونوں نے اپنی محبت پا لی تھی